अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये नावल है तुम्हें अपना बनाने का जुनून बाय मलीशा राना। एपिसोड नंबर 34 है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए, और लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एपिसोड की तरफ। शाह विला का वसीउल अरीस लॉन खूबसूरत लाइटों से जगमगा रहा था। वसीउल अरीस लॉन जो कई किनाल तक फैला हुआ था, जिस पर हद निगाह ठहराना मुश्किल था, आज सफ़ेद फूलों के वॉज से सजा हुआ था, जो इंट्रेंस से लेकर पूरे लॉन में जगह जगह रखे गए थे। खूबसूरत गोल स्टेबल्स पूरे लॉन में हर जगह रखी गई थी। खूबसूरत फाउंटेन जिनमें पानी के साथ लाइट्स भी रक्स कर रही थी। लॉन की सजावट और आराइश पर आज लाखों रुपए खर्च किए गए थे। इस वक्त रंगो बू का एक सैलाब था जो शाह विला के लॉन को रौनक बख्शे हुए था। शावेज ने वाइट पैंट के साथ वाइट शर्ट पहनी हुई थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा वो अपनी शर्ट के बटन बंद करता बिला वजह ही मुस्कुराए जा रहा था। इसके वजीह खोबरू चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान ठहर चुकी थी, जो कि इसके खूबरू चेहरे को मज़ीद खूबरू और दिलकश बना रही थी। खुद पर परफ्यूम छिड़कते इसकी मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। आज की पार्टी में इसने अपने फेवरेट कलर वाइट को इसलिए तरजीह दी थी क्योंकि वह अपनी कमसन हसीना के साथ मैचिंग करना चाहता था। इसलिए इसने हया के लिए भी ख़ास तौर पर डिज़ाइनिंग वाइट ड्रेस खरीदी थी। वो जब जब हया को अपनी भेजी गई वाइट ड्रेस पहनते सोचता तो इसके दिल की धड़कनों में एक अजीब सा साज छिड़ जाता, जो इसकी आंखों की खुमारी बढ़ाकर इसके दिल में अनगिनत जज्बात जगा देता। शावेज ने वाइट कैजुअल कोट पहने आईने में एक दफ़ा फिर से खुद को देखते ढेर सारा परफ्यूम खुद पर छिड़का और तेज़ी से कदम उठाता शाह विला के दूसरे पोर्शन की जानिब बढ़ा, जहाँ इसकी कमसन खूबसूरत बीवी, इसकी हसीन सुनहरी तितली मौजूद थी। वो चाहता था सबसे पहले वो हया को देखे, इसकी पेशानी पर अपना शिद्दत बड़ा लम्स बिखेर कर उसे अपनी बाहों में बढ़कर खुद को पुरसुकून करे। इसकी बारी बूटों की दमक में काफ़ी बेचैनी और इजलत थी। उसे यकीन नहीं आता था कि कोई इसके लिए इतना ज़रूरी हो जाएगा कि वो इसकी सांसों की ज़मानत बन जाएगा, जबकि अब हया शाह इसकी सांसों की डोर थी। वो मेहमत और बारिश के आने के बाद इससे काफ़ी उखड़ी सी थी। इसके फ़ोन, इसके मैसेजेस, किसी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। वो कल ऑफिस में भी इसने शावेज पर एक मुस्कुराती हुई नज़र डालना भी गवारा नहीं किया था। उसे ये याद भी नहीं पड़ता था कि निकाह के बाद या इसके इजहार मोहब्बत के बाद हया ने उसे मुस्कुराकर भी देखा हो। वो गहरा सांस भरता सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ हया के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलने पर हया की आवाज़ इसकी समाहतों से टकराई, जिसमें हंसी की छनकार भी शामिल थी। तुम्हारे स्पेशल डे पर मैंने तुम्हारी पसंद को ही तरजीह दी है ना। मैं इसी डे क्लिक की आवाज़ और जानी पहचानी मखसूस सहर अंगेज़ खुशबू महसूस करते हया ने पलट कर देखा तो दिल उछल कर हलक में आया। शावेज कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था। इसका चेहरा काफ़ी संजीदा और सपाट था, जिसे देखते हया की जान हथेली पर सजी। शावेज का सर्द सपाट चेहरा उसे बारवा करवा रहा था कि वो इसकी बातें सुन चुका है। ओके बारिश, पार्टी में मुलाकात होती है। हया ने शावेज को एक नज़र देखते अपने दरकते दिल पर काबू पाते कॉल पर मौजूद बारिश से संजीदगी से कहा। शावेज को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए इसने मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर रखा और आईने में देखती वो अपने सिल्की कमर तक आते सुनहरी बालों में ब्रश करने लगी। ब्लैक मैक्सी में इसका कुंदन सा नोखेज कलियों जैसा मुखमली सरापा दमक रहा था। मैक्सी की फिटिंग में इसके खूबसूरत खदोखाल की दिलकशी कहीं ज़्यादा बढ़ गई थी। इसकी कमर पर सिल्वर बटन्स में बेल्ट मौजूद थी, जो कि हया की नाजुक बलखाती कमर को वाज़िया करती उसे अपनी जानिब मतवज्जा कर रही थी। वो इस डिज़ाइनर्स मैक्सी में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे नज़र भरकर देखना मुश्किल था। आज इसका जोबन टूट कर बरस रहा था। आंखों पर स्मोकी मेकअप किए, होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाए वो बेहद हसीन लग रही थी। शावेज सुर्ख सुलगती हुई निगाहों से इसके सरापे को देख रहा था। उसे बारिश के साथ बात करते देख इसका दिल आग की लिपटों में था। हया बज़ाहिर तो ड्रेसिंग मिरर में अपने स्ट्रेट किए बालों में ब्रश कर रही थी, लेकिन इसका दिल बेतहाशा दरकते हुए अपनी पुश्त पर शावेज की तपश ज़दा निगाहों को महसूस कर रहा था। शावेज कुछ पल उसे देखता रहा और फिर आगे बढ़कर इसका फ़ोन उठाते इसकी कॉल हिस्ट्री चेक की। बारिश के साथ इसकी बात का दौरानिया तकरीबन आधा घंटे का था। हया ने लब बिनचते नागवार से शावेज के हाथ में अपना मोबाइल देखा।
اسے یہ شاویز کی حرکت بالکل پسند نہیں آئی تھی، مگر شاویز کے چہرے پر چھایا غصہ ارتعاشل دیکھ کر اس نے خاموشی سے اپنے لب کچلتے اپنے اندر اٹھتی غصے کی لہر کو دبایا۔ شاویز نے کال ہسٹری چیک کرتے، استہزائیہ مسکراتے، اس کا موبائل بیڈ پر اچھالتے اپنے اندر اٹھتے کرب کو چھپایا، جو کہ اس کے اندر اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ زہر بن کر دوڑنے لگا تھا۔ وہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنے غصے ارتعاشل پر قابو پانے لگا۔ اپنی گھنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اس نے حیا کو اپنی سرخ آنکھوں سے گھورا تھا۔ حیا اس کی سرد سپاٹ نظریں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے کانپ سی گئی تھی، جس میں کافی اضطراب، غیظ و غضب کے ساتھ لاتعداد سوال بھی تھے۔ حیا اس کی نگاہوں کی سرخی سے نظریں چراتی وہاں سے جانے لگی تو شاویز اسے کلائی سے تھامے اپنے مقابل کر گیا۔ اس کے ساتھ گھنٹوں باتیں کر سکتی ہو، مگر اپنے شوہر کے سامنے 2 گھڑی بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ شاویز اس کے بازو پر اپنی گرفت سخت کرتا گھرایا۔ شاویز چھوڑے مجھے، نانا جان پارٹی میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ شاویز سے نظریں چراتی بولی۔ اس کی سرخ آنکھوں اور چہرے پر چھائے سرد پن سے وہ ہمیشہ کی طرح خائف ہوئی تھی۔ اس کے متوقع غصے کا سوچتے ہی وہ خوفزدہ ہوئی۔ مجھے یاد نہیں پڑتا حیا، کبھی تم نے مجھے مسکرا کر بھی دیکھا ہوگا۔ بارش سے بات کرتے ہوئے تمہاری ہنسی ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ شاویز نے غصے سے داڑتے اسے دیوار کے ساتھ پٹکا۔ آہ شاویز کیا کر رہے ہیں، مجھے درد ہو رہا ہے، حیا نے کراہتے ہوئے کہا۔ دیوار کے ساتھ زور سے پٹکنے پر اس کی کمر میں شدید درد اٹھا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ شاویز اس کی آنکھوں کی نمی کو اگنور کرتا بے حسی سے اسے دیکھے گیا۔ کیوں بات کر رہی تھی اس سے جب میں نے تمہیں منع کیا تھا؟ شاویز نے اس کے اطراف میں اپنا ہاتھ جماتے سنجیدگی سے سوال کیا۔ شاویز وہ میرا دوست ہے، بچپن سے ہماری دوستی ہے، میں آپ کے کہنے پر اپنی دوستی کیوں ختم کروں؟ آپ کو اعتراض کس بات پر ہے؟ اس بات پر کہ آپ میرے شوہر ہیں اور آپ کے پاس نکاح کی صورت میں اختیار ہے کہ آپ مجھ پر اپنی مرضی چلائیں، حیا نے غصے سے بھڑکتے کہا۔ اسے شاویز کی بے حسی پر شدید غصہ آیا تھا، جو اس کی آنکھوں کے گوشوں پر ابری نمی کو اگنور کر گیا تھا، جن آنکھوں کو وہ اپنی باہوں میں 100 دفعہ چومتا تھا۔ تم یقین سے کہہ سکتی ہو وہ تمہارا دوست ہے؟ شاویز نے آئی برو اچکاتے استفہامیہ لہجے میں سرد نظروں سے پوچھا۔ کیا مطلب آپ کی بات کا؟ حیا نے نم لہجے میں تعجب زدہ ہوتے پوچھا۔ مطلب کیا تم پورے یقین سے کہہ سکتی ہو کہ اس کے دل میں تمہیں لے کر کوئی فیلنگز نہیں، وہ صرف تمہیں ایک دوست کے نظر سے دیکھتا ہے؟ شاویز نے سرد لہجے میں پھر سے سوال داغا۔ یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں شاویز؟ وہ اس کے سوال پر بھڑک اٹھی تھی، تبھی اس کے لہجے اور آواز میں بدتمیزی نمایاں تھی۔ اپنا لہجہ اور آواز میرے سامنے نیچی رکھو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے تمہارا ہر نخرہ برداشت کرتا ہوں، ورنہ شاویز شاہ مقابل کو 2 منٹ میں اس کی اوقات یاد کروا دے۔ وہ حیا کو سرد نگاہوں سے گھورتا بولا، دل سلگتے شعلوں سے جل کر کولا ہو رہا تھا۔ حیا کو بارش سے ہنستے ہوئے باتیں کرتے دیکھ کر اس کے تن بدن میں مرچی سی بڑھ گئی تھی۔ حیا کے بدن پر یہ لباس دیکھ کے اس کے وجود میں تندو تیز لاوے سے بھڑک اٹھے تھے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ حیا کے ساتھ سرد، سخت اور کھردرا ہو گیا تھا۔ حیا اس کے لہجے اور الفاظ پر غور کرتی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں آج شکوہ اور ناراضگی کی لہر شاویز کو نظر آئی، جسے محسوس کرتا وہ اپنے اندر اٹھتے ابال پر قابو پانے لگا۔ دیکھو حیا، میں برداشت نہیں کر سکتا تم اس سے بات بھی کرو، بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ حیا، میرے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے کہ کسی کے دل میں تمہارے لیے رائی کے دانے جتنی بھی فیلنگ ہو، میں برداشت نہیں کر سکتا کوئی تمہیں پل بھر کے لیے بھی سوچے۔ تم اسے دوست سمجھتی ہو، لیکن وہ تمہیں دوست سے کچھ خاص سمجھتا ہے، دور رہو اس سے ٹھیک ہے؟ وہ حیا کے گال پر ہاتھ رکھتا کافی نرمی سے مخاطب ہوا۔ شاویز نے بہت مشکل سے اپنا لہجہ نرم کیا تھا اور کچھ دیر پہلے والے اپنے بولے گئے الفاظ کا مداوع کرنے کی کوشش کی تھی، ورنہ اس وقت اسے حیا پر جتنا غصہ آ رہا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ حیا جانے انجانے میں اسے کافی اذیت پہنچا چکی تھی، شاید اس بات کا حیا کو اندازہ بھی نہیں تھا جو تکلیف وہ محسوس کر رہا تھا۔ یہی کروں گی، بالکل یہی کروں گی، میرے پاس اور کوئی آپشن جو نہیں، نکاح کی صورت میں توق پہنا چکے ہیں اب میرے گلے میں، حیا نے نم لہجے میں کہا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اسے بہت خاص ہونے کا احساس دلا رہا تھا، وہ اس پر غصہ بھی کرتا تھا تو ان الفاظ میں اس کے لیے تصدیق نہیں ہوتی تھی، جبکہ اب وہ اسے اس کی اوقات یاد دلانے کا بول رہا تھا۔ حیا سے شاویز کا لہجہ اور الفاظ برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ پہلی دفعہ اسے غصہ آنے کی بجائے دکھ پہنچا تھا، جس وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں شبنم در آئی تھی۔
میرے لیے یہ نکاح میری زندگی بن چکا ہے اور تمہارے لیے یہ توق ہے۔ وہ کرب سے مسکراتا اس سے دور ہوا۔ الفاظ دل کا کیسے خون کرتے ہیں یہ اسے آج معلوم ہوا تھا۔ اس کی ظالم حسینہ اپنے رویے سے اسے تکلیف دیتی ہی تھی، جبکہ آج اس کے الفاظ بھی برچھی کی طرح اس کے دل کے آر پار ہوئے تھے۔ حیا اس کی بات کو اگنور کرتی اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے خود سے دور دھکیلتی باہر جانے لگی، لیکن شویز اسے کلائی سے کھینچ کر پھر سے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ یہ ڈریس تمہیں کس نے دیا حیا؟ شویز نے اس کے سراپے پر نظریں دوڑاتے سنجیدگی سے پوچھا، جو اسے کافی دیر سے مضطرب کیے ہوئے تھا۔ یہ ڈریس اسے بارس نے دیا، یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ ناممکن تھا۔ اس کی بیوی جتنی بھی ظالم، جتنی بھی بے حس سہی، مگر وہ اپنے تن پر کبھی بھی کسی غیر مرد کی پسند کا لباس نہیں سجائے گی۔ اتنے عرصے میں وہ سمجھ چکا تھا، حیا اس کی بات کے خلاف نہیں جاتی، وہ جتنا مرضی زبان سے لا تعلقی کا اظہار کرے، لیکن شروع دن سے وہ اس نکاح اور اس کے حق کو جو وہ اس پر رکھتا تھا سمجھتی تھی۔ شویز کو یہ ڈریس اس لیے چبھ رہا تھا کیونکہ ایک تو وہ اس ڈریس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، حیا سب کے سامنے اس ڈریس میں جائے یہ بات شویز شاہ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی بے پناہ خوبصورتی سے بہت سے لوگ اپنی آنکھیں سینکیں، یہ کہاں گوارا تھا اسے۔ دوسرا، حیا نے اس کے بھیجے گئے ڈریس کے بجائے اس ڈریس کو کیوں سلیکٹ کیا، یہ بات اسے تکلیف سے دوچار کر گئی تھی۔ یہ ڈریس نانا جان لائے تھے۔ حیا نے نظریں چراتے کہا، وہ اس کا بارس سے بات کرنا برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اس کا بھیجا گیا ڈریس کیسے برداشت کرتا، اس لیے حیا نے گھبراتے ہوئے جھوٹ بولا۔ شویز نے گہرا سانس بھرتے اس کے خوبصورت سراپے کو دیکھا، جو اس کے جذبات میں تلاطم برپا کیے ان میں آگ بھڑکا چکا تھا۔ دل کسی صورت اسے اس پارٹی میں بھیجنے پر آمادہ نہ تھا، مگر وہ جانتا تھا اس کی ضدی بیوی اس کی پسند اور اس کے احساسات کو کبھی اہمیت نہیں دے گی۔ وہ اختیار تو رکھتا تھا، مکمل حق رکھتا تھا کہ اسے اس لباس میں باہر جانے سے روک سکے۔ اپنا حق استعمال کرتے ہوئے وہ ایسا کر بھی گزرتا، اسے باہر پارٹی میں نہ جانے دیتا، لیکن اس طرح اس کی بیوی اس سے بہت دور ہو جاتی، اسے ایک روایتی شوہر سمجھ اس سے صدیوں کے فاصلے پر چلی جاتی۔ اسے یہ کڑوا گھونٹ بڑھنا ہی تھا۔ وہ جانتا تھا جب تک حیا پارٹی میں رہے گی وہ شمع کی طرح قطرہ قطرہ جلے گا۔ پارٹی میں بارس سے دور رہنا، مجھے وہ تمہارے آس پاس بھی نظر نہ آئے، ورنہ میں اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکوں گا، ٹھیک ہے؟ شویز نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا۔ اس کا لہجہ بے شک نرم تھا، مگر آنکھوں میں شدید سرد پن اور بہت واضح تنبیہ بھی، جسے محسوس کرتی حیا فوراً احتساب میں سر ہلا گئی۔ شویز کی نگاہوں کے سرد پن سے اسے اپنی رگوں میں دوڑتا خون بھی جمتا محسوس ہوا۔ ویری گڈ مائی بیوٹی، شویز نے کہتے ہوئے اس کی گردن کے تل پر لب رکھے اور پھر اپنے دانت شدت سے وہاں گاڑتے ہوئے وہ پیچھے ہوا۔ وہ اس کے ماتھے پر اپنے لب کب رکھ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ادھر سے چلا گیا۔ حیا اس کی شدت پر سسک کر رہ گئی تھی۔ وہ شویز کے لمس کی شدت اور اس کی آنکھوں میں ٹھہرے سرد پن کو یاد کر کے لرز اٹھی۔ وہ دن بدن حیا کے لیے جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں اب شویز کی جنونیت خوف اختیار کرنے لگی تھی۔ حیا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے اپنے ادم مچاتی دھڑکنوں پر قابو پایا اور ڈریسنگ مرر میں شویز کی دی ہوئی جنونی سوگات کو دیکھا، جو اس کے دل پر پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ بے رحم ہٹلر۔ حیا روحان سی ہوتی اسے ایک نیا نام دیتی اپنی گردن کے نشان کو بیس لگا کر چھپانے لگی۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ وہبہ خاتون اور ان کی فیملی بھی اس پارٹی میں آ چکی تھی۔ سب کی سوچ کے برعکس محمد یلماز ان سب سے بہت خوش اسلوبی سے ملے تھے۔ وہ لوگ ایک ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے۔ سائمہ، حالہ جہانگیر اور وہبہ خاتون ایک ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ عباس شاہ ان دنوں لندن گئے ہوئے تھے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ویکیشنز پر، اس لیے وہ اس پارٹی میں شریک نہ ہو سکے۔ حالہ جہانگیر ایک ماڈل تھی، اس لیے وہ پارٹی میں مدعو تھی۔ پارٹی میں ماڈلز اور شوبز ستارے بھی کافی تعداد میں شامل تھے۔ مشائم ہیزل کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھ گئی، جو ایک ٹیبل کے گرد خاموشی سے بیٹھی تھی۔ ہیزل وائٹ کلر کے کارمدار فراق میں ملبوس تھی، جس کی سلیوز پر وائٹ موتیوں کا کام ہوا تھا۔ کاندھوں پر نیٹ کا دوپٹہ پھیلائے اس نے بالوں کا ڈھیلا سا سائیڈ جڑا کیا ہوا تھا۔ ہونٹوں پر ڈیپ ریڈ لپسٹک لگائے وہ تنہا ٹیبل کے گرد بیٹھی اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر کافی سوگواریت چھائی ہوئی تھی، جو اس کے چہرے کو مزید حسین بنائے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ جازم بلیک پینٹ کوٹ پہنے، بالوں کو جیل لگائے سیٹ کیے وہ ہیزل کو اپنی گہری نظروں کے اثار میں لیے ہوئے تھا۔
ہیزل نے اس پارٹی میں سب سے سمپل اور مہذبانہ ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ اس کا جسم کسی طرح عیاں نہ تھا۔ اس نے نیٹ کے دوپٹے سے خود کو اچھی طرح سے کور کیا ہوا تھا۔ اس کی ڈریسنگ جو کبھی جازم کو زہر لگا کرتی تھی، آج ہیزل کا یہ لباس اس کا پسندیدہ بن چکا تھا۔ وہ دوسری عورتوں کی طرح خود کو نمایاں کرنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ بے شک عورت کی یہی عادات اسے معتبر بناتی ہے، مگر افسوس آج کی عورت اس بات کی ذرا پرواہ نہیں کہ وہ خود کو سرے سے عام نمایاں کیے دوسروں کی نظر میں اپنی قدر اور اہمیت کھو رہی ہے، کیونکہ غیر مردوں کی نگاہ میں عزت کم، حوث زیادہ ہوتی ہے، جو کہ عورت کے وجود کو نوچ ڈالتی ہے۔ جازم نے پھر سے نرم گرم نظروں سے ہیزل کو دیکھا، جس نے اپنے کندھوں سے سرکتے دوپٹے کو فوراً ٹھیک کیا تھا۔ جازم مہمت یلماز کی شکل بھی دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ وہ پارٹی میں چلا آیا تھا، لیکن اس نے مہمت یلماز سے ملاقات کرنا ضروری نہ سمجھی۔ وہ اپنے گھر والوں سے الگ تک ایک ٹیبل کے قریب بیٹھا، سافٹ ڈرنک کے گھونٹ بھرتا ہیزل کو ہی اپنی پرتپش زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جازم سے کافی فاصلے پر بیٹھی تھی، مگر خود کو مسلسل وہ کسی کی نظروں کے اثار میں محسوس کر رہی تھی۔ مشائم سے باتیں کرتے اس نے رخ پلٹ کر دیکھا۔ جازم کی برون آنکھیں سنجیدگی سے اسی پر گڑی ہوئی تھیں۔ جازم کو خود کی طرف دیکھتے پا کر ہیزل نے نفرت سے اپنی نظریں پھیری تو جازم کے ہاتھ میں موجود سافٹ ڈرنک کے گلاس پر اس کی گرفت مزید بڑھ گئی۔ نفرت کرنا اور اس کا اظہار کرنے کا حق شاید صرف اسے ہی تھا۔ اس بات کی اجازت اس نیلی آنکھوں والوں کو نہ تھی۔ وہ جھٹ سے کھڑا ہوتا ہیزل کی طرف بڑھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری ہیزل؟ جازم نے اس کے قریب جا کر کافی نرمی سے پوچھا۔ اسے کافی کمزور اور مزمحل لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھائی تکلیف اور افسردگی جازم کو اپنی روح میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ ہیزل نے حیرانگی سے جازم کے لہجے کی نرمی کو محسوس کیا اور خود پر قابو پاتے اس نے بنا کوئی جواب دیے اپنا منہ پھیر لیا۔ مشائم تمہیں دادی جان بلا رہی ہیں۔ وہ اپنی نظریں ہیزل پر گاڑے مشائم سے مخاطب ہوا۔ وہ بار بار اپنی نظریں پھیر کر آخر ثابت کیا کرنا چاہتی تھی؟ جازم کو اس کا یہ عمل آگ لگا گیا تھا۔ لیکن بھائی دادی جان کو مجھ سے کیا کام؟ ویسے بھی میرا کوئی موڈ نہیں ہے ان سے بات کرنے کا۔ مشائم کی بات جازم کی گوڑی پر اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ اس کے غصے سے گور پر وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چل دی۔ وہ ہیزل کو گہری نظروں سے دیکھتا قریب ہی چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ جازم کے بیٹھنے پر کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر جازم اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتا اسے دوبارہ واپس بٹھا چکا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ چھوڑے میرا ہاتھ، اس نے جازم کو ایک نظر دیکھتے سخت لہجے میں کہا۔ جب یہ ہاتھ ان قریب میں نے ہی تھامنا ہے تو پھر ابھی تھامنے میں کیا حرج ہے؟ جب تم میری ہو تو پھر مجھ سے نظریں پھیرنے کا کیا مطلب؟ جازم نے اپنی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط کرتے چٹانوں سے مضبوط لہجے میں بولتے ہیزل کو استزائیہ انداز میں دیکھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جازم ایسا کیوں تھامنا چاہتے ہیں یہ ہاتھ؟ جب مجھ سے شدید نفرت ہے تو پھر یہ ہاتھ تھام کر کیا کریں گے؟ کسی ایسی لڑکی کا ہاتھ تھامیں جسے آپ چاہتے ہیں، جسے آپ محبت کر سکیں اور جو آپ سے محبت کر سکے۔ یہ نفرت آپ کو کچھ نہیں دے گی، الٹا اس نفرت میں آپ دن رات جلیں گے۔ ہیزل نے اپنا ہاتھ چھڑواتے نم لہجے میں کہا۔ جلوں گا؟ جازم زیر لب یہ لفظ دہراتا استزائیہ مسکرایا۔ وہ اسے کہہ نہ سکا کہ وہ دن رات جل ہی تو رہا ہے۔ ہیزل کی ساری باتوں میں سے ایک بات پر اس کا دماغ اٹک گیا تھا، جو آپ سے محبت کر سکے، یعنی وہ اس سے محبت نہ کرنے کا تہیہ کر چکی ہے۔ جازم شاہ کی زخمی انا پھر سے زخمی ہوتی بلبلا اٹھی۔ میں تمہارا ہاتھ کیوں تھامنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنے نام کیوں کرنا چاہتا ہوں، یہ میں تمہیں ہماری شادی کی پہلی رات بتاؤں گا۔ نہ صرف تمہیں بتاؤں گا بلکہ تمہیں بہت اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا بھی۔ وہ ہیزل کے سرخ یاقوتی لبوں پر نظریں جمائے بولا، جو کب سے اس کی پیاس بڑھا کر اسے اپنا دیوانہ بے قرار کر چکے تھے۔ جو آپ چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہوگا۔ ہیزل زمان شاہ کبھی بھی جازم شاہ کی نہیں ہوگی۔ میں مر جاؤں گی لیکن کبھی بھی آپ کو قبول نہیں کروں گی۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑواتی نفرت سے پھنکاری۔ مس ہیزل زمان شاہ، تمہیں اپنانے کے میرے پاس بہت سے طریقے ہیں۔ بہت جلد تم میری ہو جاؤ گی، اس لیے اتنا ہی بولو جتنا تم بعد میں سہن کر سکو۔ جب مکمل میری ہو کر تم میری دسترس میں آؤ گی تب تمہیں اپنے کہے لفظوں کا حساب دینا پڑے گا، اور ایسا بہت جلد ہونے والا ہے۔ جازم نے اپنی پاکٹ سے سگریٹ نکال اسے سلگاتے ہوئے اپنے لبوں کے درمیان رکھا، جو ہیزل کی نفرت کا اظہار سن کر پوری شدومت سے سلگ اٹھے تھے۔ لیٹس سی جازم شاہ، دیکھتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے نام کیسے کرتے ہیں۔ میں تو کبھی بھی آپ کے لیے وہ 3 الفاظ نہیں بولوں گی۔ کن پٹی پر بندوق بھی رکھیں گے تب بھی وہ لفظ نہیں دہراؤں گی۔ اپنی ٹوٹی بکھری
بکھرتی سانسوں کے درمیان بھی آپ کے لیے وہ لفظ نہیں بولوں گی۔ اس نے جازم کی برون آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ جازم نے سگریٹ کا کش لیتے اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے اپنے اندر اٹھتے درد و کرب کو چھپایا، مگر اس کے لبوں پر زخمی اور طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی تھی جسے وہ چھپا نہیں پایا تھا۔ آپ نے کیا دھمکی دی تھی مجھے کہ میں نے اگر آپ کے علاوہ کسی اور کو قبول کیا تو اسے مار دیں گے آپ؟ تو ٹھیک ہے، میں ساری زندگی تنہا گزار دوں گی، لیکن کبھی بھی آپ کو قبول نہیں کروں گی۔ ہیزل نے اٹر لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ کیا اتنی ہی محبت ہے اس برہان خان زادہ سے کہ اس کی جان بخشی کے لیے تمہیں تنہا رہنا قبول ہے؟ جازم نے سلگتے لہجے میں اسے دیکھتے پوچھا جو اٹھ کر کھڑی ہوتی وہاں سے جانے لگی تھی۔ محبت کا تو پتہ نہیں، مگر عزت بہت کرتی ہوں جو میں آپ کی کبھی نہیں کر سکتی، ہیزل کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ جازم سگریٹ کو اپنے لبوں سے نکال انگلیوں سے مسلتا اپنے دل میں اڑتے دھوئیں کو کم کرنے لگا۔ تمہیں ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہوگا، وہ بھی بہت جلد۔ وہ غصے سے ٹیبل پر مکہ مارتا پھنکارا اور اپنی گاڑی کی چابی جیب سے نکالے کار پورش کی طرف چل دیا۔ شویز شاہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کافی مضطرب سا لان کی طرف بڑھا جہاں پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ کم و بیش تمام مہمان آ چکے تھے، جس میں شویز کے ریلیٹیوز اور بزنس حلقہ سے بھی کافی تعداد میں لوگ مدعو تھے۔ مہمت یلماز کا ایک نام تھا۔ کرسٹل یلماز برانڈ ترکی کا سب سے مہنگا برانڈ تھا جس کی کئی برانچز اب پاکستان میں بھی کھل چکی تھی، اس لیے مہمانوں کی تعداد کافی تھی۔ شویز کے چہرے پر رنج و اضطراب کی شدید جھلک نمایاں تھی جو حیا کی باتوں اور اس کے ایٹی ٹیوڈ سے شویز کے چہرے پر چھلک رہی تھی۔ وہ اپنے اضطراب پر قابو پاتا ٹیبل کی طرف بڑھا جہاں وہبہ، سائمہ اور خالہ جہانگیر بیٹھی ہوئی تھیں۔ شویز وہبہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا کہ اسے حیا آتی دکھائی دی۔ مہمت نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے کے ساتھ لگاتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ حیا کو اپنی باہوں کے حلقے میں لیے وہ اپنے دوستوں اور جاننے والوں کی طرف چل دیے۔ وہ حیا کو اپنے ایک بازو کے حلقے میں لیے اسے سب سے انٹروڈیوس کروا رہے تھے۔ ایک بلو اسپاٹ لائٹ صرف مہمت اور حیا پر رقص کر رہی تھی۔ وہ دونوں جہاں جاتے اسپاٹ لائٹ ان پر ہی ہوتی۔ لان میں لگی بڑی بڑی سکرینز پر صرف حیا ہی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی ہنسی تک کو کیپچر کیا جا رہا تھا۔ ان سکرینز پر اپنی تمام خوبصورتی کے ساتھ جلوہ گر تھی۔ شویز اپنے جبڑے بنچتا ضبط کی انتہا پر تھا۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ مٹھیاں بھنچے اپنے انتشار پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس پر کسی ایک شخص کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا جبکہ آج اس کی بیوی پوری پارٹی کی جان بنی ہوئی تھی جس کی ایک ایک حرکت کو کیپچر کیا جا رہا تھا۔ وہ کسی بات پر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اب تمام سکرینز پر اس کی خوبصورت ہنسی کو دیکھا جا رہا تھا۔ سائمہ اور خالہ جہانگیر حیا کی اتنی خوبصورتی اور مہمت یلماز کی زندگی میں اتنی اہمیت دیکھ کر جل بن رہی تھی۔ سائمہ حیران بھی ہو رہی تھی کہ ہیزل کو مہمت نے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا۔ وہ ٹیبل کے گرد ایک طرف مہمانوں کی طرح بالکل الگ تھلگ بیٹھی تھی۔ ہیزل بھی حیا کی طرح ان کی نواسی تھی، مگر ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کا ہیزل سے دور دور تک کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ وہ بہت سے شش و پنج میں تھی۔ وہبہ خاتون، عباس شاہ، ہر کوئی صرف حیا ہی کی کیوں فکر کرتا تھا؟ ہیزل کے متعلق ایسا کون سا راز تھا جس سے ناواقف تھی وہ؟ سائمہ نے ہیزل پر نگاہ ڈالتے سوچا۔ وہبہ خاتون نے دور سے ہی حیا کی بلائیں لے ڈالی جو آج بالکل ایک شہزادی لگ رہی تھی۔ شویز، میری حیا آج کتنی پیاری لگ رہی ہے، وہبہ خاتون نے حیا کو شفقت بھری نظروں سے دیکھتے کہا۔ جی دادی جان، آپ کی حیا آج بہت پیاری لگ رہی ہے، شویز نے سرد لہجے میں کہتے اس پر جلتی سلگتی نگاہ ڈالی جو مہمت یلماز کی بازو کے حلقے میں کسی سے مسکراتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ دفتن شویز کا فون رنگ ہوا اور وہ اپنا موبائل جیب سے نکال وہاں سے چلا گیا۔ وہ خود بھی کچھ دیر کے لیے اس منظر سے دور بھاگ جانا چاہتا تھا جس میں حیا اسے خود سے صدیوں کے فاصلے پر دکھائی دے رہی تھی۔ اپنی بیوی پر پارٹی میں آئے ہر کسی کی نظریں اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر اور اس منظر کا حصہ رہا تو اس کے اعصاب اسے دھوکہ دے کر چٹک جائیں گے۔ وہ کال سننے میں مصروف تھا جب اس کی سماعت میں ریحانہ کے کہے الفاظ پڑ گئے جو کسی ملازمہ سے اپنی دھیان میں بات کرتی جا رہی تھی۔ آج حیا بی بی نے جو ڈریس پہنا ہے یہ بارش صاحب نے ان کے لیے بھیجا تھا۔ شویز سر نے بھی ان کے لیے ڈریس بھیجا تھا، مگر حیا بی بی نے بارش صاحب کا دیا ہوا ڈریس پہنا۔ بے شک بارش صاحب کے دیے ڈریس میں وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہیں۔ سچ میں بارش صاحب کی چوائس بہت اچھی ہے۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو شویز کو لگا اس کے کانوں میں کسی نے انڈیل دیا ہو۔ وہ بے یقینی کے عالم میں پتھر بنا کھڑا تھا۔ وہ کال کٹ کرتا کتنی ہی دیر وہاں کھڑا رہا، خود کو یقین دلاتا رہا جو اس نے سنا وہ واقعی سچ ہے۔ اس کی بیوی، اس کی حیا نے اس کی پسند پر کسی تیسرے کی خواہش
اس کی پسند کو اہمیت دی۔ وہ اپنے بدن پر کسی غیر مرد کی پسند کے لباس کو سجائے ہوئے تھی۔ بہت ساری چونٹیاں شاویز کو اپنے بدن پر رینگتی محسوس ہوئیں۔ وہ خود پر قابو پاتا لاؤن کی جانب بڑھا جہاں اس کی بیوی بارش کے دیے ہوئے لباس میں سکرینز پر نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنی ٹیبلز کی طرف بڑھتا چیئر پر بیٹھ لہو اتری آنکھوں سے حیا کو دیکھنے لگا جہاں محمد یلماز اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لیے کوئی خاص اناؤنسمنٹ کرنے والے تھے۔ وہ حیا کو دیکھ کر استہزائیہ مسکرا اٹھا جو بلیک ڈریس میں کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر شاویز نے ایک ہی سانس میں خالی کرتے اپنے اندر اٹھتے ابال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس نے پانی کا گلاس ختم کرتے زور سے ٹیبل پر رکھا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ شاوی بیٹا کیا ہوا؟ سائمہ نے شہد لہجے میں پوچھا۔ انہیں شاویز کی حالت بہت مزہ دے رہی تھی جس کی بے چینی پارٹی میں حیا کو مرکز نگاہ بنے دیکھ عروج پر تھی۔ وہ جانتی تھی شاویز کی پوزیسو نیچر کو حیا کو مرکز نگاہ بنے دیکھنا اس سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ شاویز کی سرخ آنکھیں اس کے اندر کا حال بیان کر رہی تھی جیسے کہ کسی بچھو سے ڈنک کھانے کے بعد وہ مرنے کے قریب ہو۔ محمد یلماز مائک ہاتھ میں پکڑے کوئی ضروری اناؤنسمنٹ کر رہے تھے۔ تمام لائٹس اب مکمل طور پر آف کر دی گئی تھی۔ صرف ایک بلو سپاٹ لائٹ محمد یلماز اور حیا پر چمک رہی تھی۔ تمام سکرینز پر بھی وہ دونوں ہی موجود تھے۔ میں پاکستان میں ایک نئی کمپنی کھول رہا ہوں، ایک نئی برانڈ کی اوپننگ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا برانڈ ہوگا جس کی برانچز تمام ممالک میں ہوں گی۔ اس برانڈ کا نام ہوگا حیات یعنی زندگی، اور میرے لیے زندگی کا مطلب ہے حیا یعنی میری نواسی۔ یہ برانڈ یہ کمپنی میری حیا کی ہوگی۔ ویسے تو میرا سب کچھ میری نواسی کا ہے لیکن یہ برانڈ میری حیا کی ذاتی ملکیت ہوگا۔ اس کمپنی کی حیا زمان شاہ بلا شرکت غیر مالک ہوگی۔ محمد نے اناؤنسمنٹ کے بعد حیا کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ وہ محمد کے لمس پر مسکرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ تمام سکرینز پر یہ منظر سپاٹ کر دیا گیا تھا۔ شاویز نظریں جھکائے سر کو جھٹکتا طنزیہ مسکرا اٹھا۔ اب آج کی خاص اور امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں جس کے لیے میں نے آپ سب کو یہاں پر اکٹھا کیا ہے تاکہ آج کی اس خاص رات کو آپ سب لوگ اور خاص بنا سکیں۔ حیا نے الجھن بھری نظروں سے محمد کو دیکھا کہ وہ اور کیا خاص اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے۔ وہ یہاں پر اس کے نام کی کمپنی کھول رہے ہیں یہ تو معلوم تھا اسے، مگر دوسری اناؤنسمنٹ کے بارے میں اسے پتہ نہیں تھا۔ محمد نے اشارے سے بارش کو اپنے پاس بلایا تو وہ اپنے ٹیبل سے اٹھتا ان کی طرف بڑھا جس نے آج بلیک پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ ٹویننگ یعنی میچنگ، شاویز نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ زیر لب الفاظ دہراتے اپنی دماغ کی بھڑکتی رگوں کو سکون دینے کی کوشش کی جو بارش کو بلیک ڈریس میں دیکھ کر شدت سے بھڑک اٹھی تھی۔ اسے بلیک ڈریس میں دیکھتا چیئر سے ٹیک لگائے ایک بار پھر سے طنزیہ مسکرایا۔ شاویز جبڑے بھینچتے اپنی بیوی کو نظروں کے اثار میں لیے ہوئے تھا جو اپنے بالوں کو جھٹکتی بڑی ادا سے مسکرا رہی تھی۔ شاویز کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ محمد یلماز نے بارش کو گلے لگاتے ویلکم کیا۔ اب محمد یلماز کی دائیں جانب بارش کھڑا تھا جبکہ بائیں جانب حیا۔ بھارت التماس میرے لیے میرے بیٹے جیسا ہے، میرے لیے بہت خاص۔ میں چاہتا ہوں میری نواسی کی زندگی میں جو بھی شخص آئے وہ اسی کی طرح خاص ہو، حیا کو بہت چاہت اور محبت سے رکھے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ حیا اور بارش کو ایک خاص رشتے میں باندھ دیا جائے، ان کی منگنی کر دی جائے۔ محمد کی اناؤنسمنٹ پر تالیوں کی گونج اٹھی۔ حیا نے فخر انگیز سے شاویز کو دیکھا جو دور چیئر پر بیٹھا لہو رنگ آنکھوں سے اسے ہی گور رہا تھا۔ آسن ہیزل کی رنگیت بھی فک ہوئی۔ وہبہ، سائمہ، حائل جہانگیر سبھی دم سادے گئے تھے۔ کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج پارٹی میں یہ دھماکہ ہونے والا ہے۔ حیا نے اپنے چکراتے سر کو تھامتے ایک نظر شاویز کے قہربار چہرے پر ڈال محمد کو دیکھا جو بارش کو انگوٹھی تھما رہے تھے جو ابھی ابھی ملازم لے کر آیا تھا۔ شاویز نے ایک زوردار مکہ ٹیبل پر مارا تو ٹیبل پر رکھے گلاس الٹ کر نیچے گرنے چکنا چور ہو گئے۔ پارٹی میں آئے بہت سے مہمان شاویز کی ٹیبل کی طرف متوجہ ہوئے۔ حیا سہمی ہوئی کھڑی شاویز پر اپنی نظریں جمائے ہوئے تھی۔ کانچ ٹوٹنے کی آواز اسے بخوبی سنائی دی تھی۔ اس کا دل ہتھیلی پر دھڑکنے لگا تھا۔ شاویز بیٹا کنٹرول کرو خود پر، پارٹی ختم ہونے کے بعد اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ وہبہ خاتون نے شاویز کو اٹھتے دیکھ کر اس کی کلائی تھامی۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ اپنی بیوی کو کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہنتے دیکھ خاموش تماشائی بنا رہوں، یہاں بیٹھ کر کلیپنگ کروں، یہی چاہتی ہیں آپ؟ شاویز نے داڑھتے ہوئے ایک اور مکہ ٹیبل پر مارا تو وہبہ خاتون کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ سائمہ اور حائلہ جہانگیر بھی اس کی داڑھ پر لرز گئیں۔ ان سب نے شاویز کو پہلی دفعہ اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ پہلی دفعہ اس نے وہبہ خاتون سے بدتمیزی
بدتمیزی سے بات کی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ برتا مہمت اور حیا کی طرف بڑھا جو لان کے وسط میں کھڑے تھے۔ بارس بھی وہیں انگوٹھی پکڑے کھڑا تھا۔ حیا بیٹا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ مہمت یلماز نے حیا کو وہیں سکت مجسمہ بنے کھڑا دیکھ اسے ہاتھ آگے بڑھانے کو کہا۔ تیسری مرتبہ اسے نرمی سے پکار چکے تھے مگر وہ فقر رنگت کے ساتھ پتھر بنی کھڑی تھی۔ مہمت نے اب کی بات سرد لہجے میں کہا تو حیا نے ان کے غصے پر فوراً اپنا کامتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ بارس اسے انگوٹھی پہناتا شاویز نے اس کی کلائی جھٹکے سے پیچھے کرتے سے انگوٹھی چھین کر دور اچھال دی اور ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر جڑ دیا۔ سب مہمان اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پارٹی میں موجود مہمت کے گارڈز آگے بڑھے جنہیں مہمت یلماز نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ منع کیا تھا تمہیں میری حیا سے دور رہنا، کہا تھا تم سے، اس کے قریب بھی نظر آئے تو تمہیں لفظوں سے نہیں سمجھاؤں گا۔ شاویز نے بارس کو کالر سے پکڑتے اونچی آواز میں داڑتے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا تو بارس نے بھی جوابی کارروائی کرتے شاویز کو مکہ مارنے کی کوشش کی مگر اتنی دیر میں شاویز اس کی کلائی پکڑ مروڑتے ہوئے جھٹکا دے کر اسے ایک اور مکہ جڑ چکا تھا۔ شاویز کافی کثرتی مضبوط بدن کا حامل نوجوان تھا۔ بارس اس کے مقابلے میں کافی ہلکے جسم کا مالک تھا۔ آج تو شاویز بہت جنونی ہو رہا تھا۔ ایک الگ ہی غضب اس کے چہرے پر چھایا ہوا تھا جو کہ پوری دنیا کو آگ لگانے کے در پر تھا۔ بارس اس کے جنون کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ حیا شاویز کا یہ روپ دیکھ کر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی شاویز کا یہ روپ بھی ہو سکتا ہے، وہ اس طرح کسی سے لڑ بھی سکتا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تم ایک بدتمیز اور کسی کا لحاظ نہ کرنے والے انسان ہو جانتا تھا میں، لیکن تم بد لحاظ ہونے کے ساتھ ساتھ گنڈے بھی ہو یہ نہیں جانتا تھا۔ مہمت شاویز کے ہاتھوں بارس کا گریباں چھڑواتے ہوئے گرجے۔ میں بھی آپ کو ایک سمجھدار انسان سمجھتا تھا مگر افسوس آپ تو بہت بے خبر اور ناسمجھ انسان نکلے جنہیں اپنے گرد کسی چیز کا ہوش نہیں۔ شاویز گھرایا۔ حیا نے اپنے درکتے دل پر ہاتھ رکھتے اسے دیکھا جو غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اب کسی بھی وقت وہ سچ سامنے آنے والا تھا جو مہمت یلماز کا غرور توڑنے والا تھا جو کہ انہیں حیا پر تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو تم، مہمت غصے سے گرج اٹھے تھے۔ انہیں وہبہ خاتون کا پوتا پہلے دن سے پسند نہیں آیا تھا، آج تو ان کی ناپسندیدگی میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ ان کی سوچ سے کئی زیادہ بد تہذیب اور بدتمیز نکلا تھا۔ تو پھر سنیں مسٹر مہمت، شاویز نے کہتے حیا کی کلائی کو سختی سے تھامتے اسے اپنے قریب کیا۔ یہ حیا زمان شاہ نہیں، یہ حیا شاویز شاہ ہے، بیوی ہے یہ میری۔ شاویز اونچی آواز میں داڑا تو پوری پارٹی میں شور اٹھ گیا۔ تمام سکرینز پر اب شاویز اور حیا دکھائی دے رہے تھے۔ آج کی پارٹی میں پھر سے شاہ فیملی خبروں کی زینت بن چکی تھی۔ بہت مسالے دار خبریں مل چکی تھی میڈیا کو کہ مہمت یلماز کی نواسی شاویز شاہ جو کہ شاہ انڈسٹریز کا مالک ہے اس کی بیوی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم، ہوش میں تو ہو؟ مہمت یلماز کی آواز میں داڑ کے ساتھ گرج بھی نمایاں تھی۔ بارس اپنے منہ سے نکلنے والا خون صاف کرتا حیا کی جھکی ہوئی نظریں دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی اس کی نظر حیا کی کلائی پر تھی جو شاویز کی سخت گرفت میں قید تھی، لیکن حیا اسے چھڑوانے کی ہرگز کوشش نہیں کر رہی تھی بلکہ کانپتی ہوئی وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ یعنی شاویز کی بات سچ ہے؟ بارس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے آنکھیں مینچتے اپنے دل میں اٹھتی تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش کی۔ اس کی پارٹنر کسی اور کی پارٹنر بڑھ چکی تھی۔ میں ہوش میں ہی ہوں اور اب آپ بھی ہوش میں آ جائیں مسٹر مہمت یلماز۔ آئندہ میری بیوی کا نام اگر آپ نے کسی کے ساتھ جوڑا تو میں بھول جاؤں گا عمر میں آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا حیا کی کلائی تھامے آگے بڑھا۔ شاویز نانا جان سے کس لہجے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ حیا نے بھیگے لہجے میں لرزتے ہوئے کہا اور وہ مہمت کو کافی دکھ دے چکی تھی۔ اب شاویز کا انداز جو کافی بدتمیزی لیے ہوئے تھا، وہ شاویز سے شدید خوف کھانے کے باوجود التجاجاً بول پڑی۔ تم خاموش رہو حیا، تم سے تو میں حساب لوں گا، مکمل حساب لوں گا۔ شاویز نے قہر بری نظر اس کے بلیک ڈریس پر ڈالتے دبے لہجے میں کہا۔ اس کا ڈریس شاویز کا ارتعاشل دگنا کر رہا تھا۔ شاویز کے الفاظ مہمت کے کانوں تک بخوبی پہنچ چکے تھے۔ وہ ان کی نواسی کو دھمکا رہا تھا۔ تمہیں کوئی حق نہیں حیا سے اس طرح بات کرنے یا اسے دھمکانے کا۔ وہ بولے بغیر نہ رہ سکے۔ حیا سے محبت ہی اتنی تھی انہیں۔ مہمت شاویز کا پر اعتماد لہجہ، حیا کی جھکی نظروں اور چہرے پر چھائے خوف سے سب کچھ سمجھ چکے تھے کہ شاویز جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے آسن خاتون پر قہر بری نظر ڈالی جو خاموشی سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔